सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 23 में आप सामीन का इस्तकबाल किया जाता है। इस वक्त मेरी नज़र के सामने दक्कन के सूफी शायर और उर्दू अदब में शामिल अहम शख्सियत सिराज औरंगाबादी पर मुश्तमिल 3 किताबें मौजूद है। अव्वल कुल्लियात सिराज, जिसे शाये किया है कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने और जिसके मुरत्तिब है प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी साहब। दूसरी किताब ये मोनोग्राफ है जिसके तख्लीक़कार है डॉक्टर सैयद याह्या नशीद साहब। ये भी मुश्तमिल है सिराज औरंगाबादी की हयात और खिदमात पर। और तीसरी मेरी खुद की किताब सिराज औरंगाबादी फ़न और शख्सियत। आप दुआ फरमाए, इस किताब का काम तकरीबन 1 साल से 80% होकर थम गया है। मुख्तलिफ मसरूफियात के सबब सर्विस है और जर्नलिज्म के मसाइल है, नए मजमून तख्लीक करना है, PhD के मामलात है और नित नए इम्तिहानात की तैयारी है। इस सबब से कई किताबें जिनका काम 70 से 80% हो चुका है, अनकरीब उनकी इशाअत होनी थी, मगर भला हो मसरूफियत का कि पाए तकमील को काम नहीं पहुँच पा रहा है। आप हजरात दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक वक्त में बरकत दे ताकि ये सरमाए अदब जल्द अज जल्द आपके सामने पेश किया जा सके। सिराज औरंगाबादी को वली औरंगाबादी का जानशीन कहा जाता है। सिराज औरंगाबादी का दौर दक्कनी उर्दू शायरी के गुरूब और शुमाली हिंद की उर्दू शायरी के तुलू का दौर है। डॉक्टर जमील जालबी ने सिराज औरंगाबादी को वली औरंगाबादी के बाद और दौरे मीर तकी मीर और मोहम्मद रफ़ी सौदा के दरमियानी अरसे का सबसे बड़ा शायर कहा है। सिराज औरंगाबादी की शेर गोई की मुद्दत तकरीबन 8 से 10 साल की है। इस कलील मुद्दत में उन्होंने जो सरमाया छोड़ा उसका गहरा असर उर्दू शायरी पर पड़ा है। वली औरंगाबादी ने 2 बार दिल्ली का सफ़र किया, लेकिन सिराज औरंगाबादी बुरहानपुर से आगे कभी नहीं गए। उनकी गोशा नशीनी के बावजूद उनकी उर्दू शायरी ने पूरी उर्दू दुनिया को मुसख्खर किया और उनके तहय्युरे इश्क और बेखबरी के चर्चे दक्कन से निकलकर दिल्ली, आगरा और अजीमाबाद जैसे दूर दराज के शहरों में भी फैल गए। मीर तकी मीर ने भी सिराज औरंगाबादी की जमीन में बाज गजलें कही है। शुमाल में मीर तकी मीर ने अपने शेर की सिफत को शोर अंगेजी से ताबीर किया है, मगर मीर तकी मीर से बहुत पहले दक्कन में सिराज औरंगाबादी ने अपनी शायरी को शोर अंगेजी कहा था। दक्कन में वली औरंगाबादी के बाद सिराज ही की शायरी को सन्नाई का बेहतरीन नमूना बताया जाता है। सिराज औरंगाबादी की शायरी बुनियादी तौर पर इश्किया है और तसव्वुफ से उनके गहरे रब्त ज़ब्त के बावजूद उनकी शायरी में तसव्वुफ की अदक इस्तिलाहें नहीं मिलती। मीर तकी मीर ने अपने तस्करे में अपने हम असर शायर सिराज औरंगाबादी का तस्करा किया है। इसी तरह लक्ष्मी नारायण शफीक, इन्होंने चमनिस्तान शोरा के नाम से जो तस्करा तरतीब दिया है, जो कि सिराज औरंगाबादी की वफात से 2 साल बाद तरतीब दिया गया था, उसमें भी इनका तस्करा किया है। 1940 में प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी ने कुल्लियात सिराज मुरत्तब की और सिराज औरंगाबादी के अहवाल और कवायफ को उसमें तहरीर किया। इसी तरह प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी ने अनवारुस सिराज को सामने रखकर कुछ अहवाल और कवायफ तरतीब दिए हैं। इस किताब में सिराज के शागिर्द जियाउद्दीन परवाना का मुकदमा दर्ज है। सिराज का असल नाम सैयद शाह सिराजुद्दीन और तखल्लुस सिराज था। आपके आबा और अजदाद सादात काज़मिया से थे। सिराज के जद्द अमजद सैयद मोहम्मद का ये खानदान सिराज औरंगाबादी से 4 पुश्त कब्ल मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 21 मार्च 1712 को सिराज औरंगाबादी की पैदाइश हुई, लेकिन प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी और काजी अब्दुल वदूद ने कयासन सिराज की तारीख विलादत 1716 बयान की है।
آپ کے والد گرامی سید درویش نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ جب سراج اورنگ آبادی 12-13 سال کے ہوئے تو ان پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غلبہ شوق میں وہ اپنے گھر اور اہل خانہ کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاتے اور حضرت برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک خلد آباد میں واقع ہے، ان کی درگاہ میں گھنٹوں قیام فرماتے۔ سراج اورنگ آبادی خود اپنی شاعری کے حوالے سے انوار السراج کے دیباچے میں تحریر فرماتے ہیں کہ عالم دیوانگی کی کیفیت جب بھی ان پر طاری ہوتی تو ان کی زبان سے بے ساختہ فارسی کے اشعار نکل پڑتے تھے۔ یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ایک 12-13 سال کا بچہ نہ صرف فارسی زبان پر مکمل مہارت رکھتا ہے بلکہ اس کم عمری میں بھی فارسی کی شاعری میں اسے کمال دسترس حاصل ہے اور اس عمر میں وہ فارسی شاعری میں اپنا کلام پیش کرتا ہے۔ اس سے سراج اورنگ آبادی کی تبر علمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 1731 میں ایک صوفی بزرگ سید شاہ عبد الرحمن چشتی کے ہاتھوں پر سراج اورنگ آبادی نے بیعت کر لی اور ان کے مرید ہو گئے۔ مرشد نے سلوک کی ساری منزلیں طے کروا دی اور سراج بھی صوفی صفت بن گئے۔ مرشد کے حکم سے انہوں نے شعر کہنا ترک کر دیا اور یاد الہی میں محو ہو گئے۔ اس طرح سراج اورنگ آبادی کی جو شاعری ہے یہ ان کی 28 سالہ عمر کا اثاثہ ہے۔ اگر اس میں بچپن کے شروعات کے 10-12 سال اور جو ان پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی اس کے 7 سال نکال دیے جائے تو سراج اورنگ آبادی کی شاعری کا مکمل پیریڈ جو مدت ہے وہ صرف 10 سے 11 سال کا عرصہ رہ جاتی ہے۔ پروفیسر عبد القادر سروری نے جو کلیات سراج نامی کتاب 1940 میں شائع کی ہے، دراصل یہ عبد الرسول خاں نے ترتیب دیا تھا 1739 میں، یعنی پروفیسر عبد القادر سروری صاحب نے سراج اورنگ آبادی کے انتقال کے 200 سال بعد اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ ضیاء الدین پروانہ، عبد الرسول خاں، تاج الدین شاہ چراغ ان کے خاص معتقدین میں سے تھے۔ اسی طرح سراج کے شاگردوں میں لالا جے کشن ہیجان، مرزا مغل کمتر، میر مہندی متین، مرزا محمود خان نثار، محمد عطا ضیاء اور محمد رضا بیگ خاں کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے سراج اورنگ آبادی کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں کیسے اعلیٰ پائے کے شعراء گزرے ہیں اور کس قدر عظیم شعراء ان کے معتقد تھے۔ خود میر تقی میر نے ان کی زمینوں پر اشعار قلم بند کیے ہیں۔ میر تقی میر ہے، مرزا مظہر جانے جانا ہے، یہ سب سراج اورنگ آبادی کے ہم عصر شاعر گزرے ہیں۔ 4 شوال ہجری 1177 بروز جمعہ کو سراج اورنگ آبادی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کے انتقال پر پورا شہر سوگوار رہا۔ شعراء کرام نے ان کی رحلت کی مختلف اصناف میں تاریخیں کہی۔ خاتم الولایہ یہ سراج اورنگ آبادی کا مادہ تاریخ ولادت ہے، اسی میں لفظ احمد کا اضافہ کر کے خاتم الولایہ احمد سے ان کی تاریخ وفات نکالی جاتی ہے۔ اپنے انتقال سے 4 مہینہ پہلے 15 جمادی الاولیٰ ہجری 1177 کو شاہ عبد الرحمن چشتی کے عرس کے موقع پر سراج اورنگ آبادی نے شہر کے ائمہ و مشائخ کی موجودگی میں ضیاء الدین پروانہ کو اپنی خلعت و خرقہ سے سرفراز کیا اور انہیں اجازت بحال فرما دی تھی۔ سراج کے انتقال کے بعد ان کی تجہیز و تکفین انہی کے تکیے میں عمل میں آئی، جو آج تک تکیہ شاہ سراج کے نام سے شہر اورنگ آباد میں موجود ہے، جس پر ضیاء الدین پروانہ نے گنبد بھی تعمیر کیا تھا۔ آج بھی وہ خستہ حالی کے باوجود اورنگ آباد میں موجود ہے۔ تکیہ سراج کی تولیت کے حقدار ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کے پاس سراج اورنگ آبادی کے بعض اہم دستاویزات بھی محفوظ ہے۔ اہل علم و ادب ان سے ملاقات کر کے سراج اورنگ آبادی کے حوالے سے نئے حقائق کو دریافت کر سکتے ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کے
شاگردوں اور مریدوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سب سے پہلا اور اہم نام ملتا ہے ہمیں سید ضیاء الدین پروانہ کا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور آپ برہان پور کے رہنے والے ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کے انتقال کے بعد آپ نے علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کے آگے زانوِ تلمس طے کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا نام ملتا ہے محمد واصل بیگ روشن کا، یہ اورنگ آباد ہی کے تھے۔ تیسرا نام ملتا ہے مرزا محمد خان نثار، اس کے بعد مرزا مغل قمطر، مرزا عطا ضیاء برہان پوری، میر محمد مہدی متن، رضا بیگ خاں رضا، اور اگر ان کے ہم عصر شعراء کا جائزہ لیا جائے تو اس میں اہم نام ملتا ہے سراج الدین علی خاں آرزو کا۔ اس کے بعد شاہ مبارک آبرو، اور پھر محمد شاکر ناجی، شیخ شرف الدین مضمون، داؤد اورنگ آبادی، غلام قادر سامی، عارف الدین خاں عاجز، میر غلام علی آزاد بلگرامی، جن کی مشہور کتابیں ہیں صبحۃ المرجان، ید بیضا، خزانہ عامرہ، سرو آزاد، معاصر الکرام اور روضۃ الاولیاء۔ اگر سراج اورنگ آبادی کے ادبی اور تخلیقی سفر کا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ سراج اورنگ آبادی نے بہت سا ادبی اثاثہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، جیسے انوار السراج، یہ سراج اورنگ آبادی کی اردو کلیات ہے جسے شاہ عبد الرسول خان نے ترتیب دیا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے شاعری سے شغف کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے 12-13 سال کے عرصے ہی میں فارسی کلام پر مشتمل ایک دیوان ترتیب دیا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا منتخب دیوان ہا۔ اس میں کئی سو فارسی شعراء کرام کے شعروں کو سراج اورنگ آبادی نے اپنی بیاض میں قلم بند فرمایا تھا، جو بعد میں منتخب دیوان ہا کے نام سے شائع ہوا ہے۔ انوار السراج کا قدیم ترین نسخہ ہجری 1161 کا تحریر کردہ ہے۔ شاہ عبد الرسول خان کی ترتیب کردہ کلیات کو 1940 میں بنیاد بنا کر عبد القادر سروری نے پہلی بار شائع کیا تھا۔ اس کلیات کے مشمولات میں مثنویہ، حمد باری، مناجات، نعت رسول، رباعیات، قصیدہ، مستزاد، مخمسات، ترجیع بند وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی دوسری اہم مثنوی ہے بوستان خیال، یہ ہمارے اردو ادب کا حصہ ہے۔ ایم اے بی اے میں اس پر سوالات پوچھے جاتے ہیں، ساتھ ہی معروضی امتحانات، چاہے وہ ریاستی سطح کا سیٹ امتحان ہو یا نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ ہو جسے سی بی ایس ای اس وقت کنڈکٹ کر رہا ہے، نیٹ ایگزام، یا پھر پی ایچ ڈی کا انٹرنس ٹیسٹ ہو، پیٹ، اس میں اس مثنوی کے حوالے سے بہت سے سوالات قائم کیے جاتے ہیں۔ بوستان خیال، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیکچر میں ہم بوستان خیال کا خلاصہ پس منظر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہر اسٹوڈنٹ شعر و شاعری سے شغف نہیں رکھتا ہے اور وہ مکمل مثنویوں کو پڑھنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ اس لیے نوری اکیڈمی چینل کے توسط سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم تمام اردو ادب کی مثنویوں کا خلاصہ مختصراً اس چینل پر اپلوڈ کر دیں تاکہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس استفادہ کر لے اور انہیں سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی تیسری اہم مثنوی ہے جس کا نام ہے سوز و گداز، اس کا خاکہ بھی ہم آئندہ کے لیکچر میں پیش کریں گے۔ چوتھی ان کی مثنوی ہے نالہ ہجر، یہ مختصر ہے، تقریباً 46 اشعار اس میں انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں مثنوی ہے احوال فراق، اس کے بعد خط بندگی، اس کے بعد ایک مختصر مثنوی ہے مطلب دل۔ اس طرح سے یہ ان کی 7 مثنویوں پر مشتمل چند کتابیں ہیں جو اردو ادب کے نصاب کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو جن کا پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، ان پر کوشچنز آتے ہیں، سوالات آتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا مجھے بھی اعتراف ہے کہ کسی پیپر میں سراج اورنگ آبادی میں 2 پاس کوشچن آتے ہیں تو کسی ایگزام میں صرف 1 کوشچن آتا ہے، مگر جو باذوق قاری ہے، جو باذوق اسٹوڈنٹ ہے، جنہیں اردو ادب سے دلچسپی ہے، شغف ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک سوال بھی مس کر جانے پر کبھی کبھار ہم کٹ آف کی لسٹ سے
باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم انہی شخصیات کو پڑھیں جن پر 5-7 سوال پوچھے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ہر اس شخصیت کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے جس پر ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شخصیت کو کم ویٹیج دیں اور اسی ایک سوال کی وجہ سے ہم کٹ آف لسٹ میں شامل نہ ہو سکے، کوالیفائی نہ ہو سکے۔ اس لیے ان تمام باتوں پر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سراج اورنگ آبادی کی حمد ہے، مناجات ہے، نعت رسول ہے، مناقب ہے، مستزاد ہے، ان کے قصائد ہے، منتخب دیوان ہاں جو انہوں نے 12 سال کی عمر میں ترتیب دی تھی، جس میں 647 شعراء کرام کے کلام کو انہوں نے یکجا کیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ آج ہم جس وقت ہماری عمر 12-13 سال تھی اس وقت ہم کیا کر رہے تھے، اور سراج اورنگ آبادی نے 12 سال کی عمر میں 647 شعراء کرام کے کلام کو اپنی بیاض میں قلم بند فرمایا تھا، جسے بعد میں انہوں نے منتخب دیوان ہاں کے نام سے شائع کیا ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام کی زندگی میں ملفوظات کو کافی اہمیت حاصل ہے، تو ضیاء الدین پروانہ نے اپنے مرشد سراج اورنگ آبادی کے ملفوظات کو بھی قلم بند کیا تھا، جسے اضواء السراج کے نام سے انہوں نے بعد میں شائع کیا ہے۔ سراج کاظمی سید تھے اور چشتیہ سلسلے میں بیعت تھے۔ ان کے مرشد حضرت خواجہ سید شاہ عبد الرحمن چشتی کا اگرچہ کسی کتاب الاولیاء میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن نواحِ اورنگ آباد میں پھیلی ہوئی خانقاہوں کے نظام سے قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت کے بزرگ رہے ہوں گے۔ نیز سراج اورنگ آبادی کے نانا سید عبداللطیف شہید قادری کا شمار بھی اہلیان تصوف میں ہوتا ہے۔ ان تمام شواہد اور قرائن کی روشنی میں ہم یہ قیاس لگا سکتے ہیں کہ سراج کے ملفوظات یقیناً تصوف سے پر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز سراج نے اپنی زندگی میں چھوڑی ہے، جسے بعد میں مکتوبات سراج کے نام سے شائع کیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ سے شغف رکھنے والے اسٹوڈنٹس بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ڈاک کا نظام، لیٹر پوسٹنگ کا نظام شیر شاہ سوری نے شروع کیا تھا، اور جو یہ مشہور ٹرنک روڈ ہے اس کی تعمیر اور توسیع کا کام بھی شیر شاہ سوری نے کیا تھا۔ اس سے قبل بھی ڈاک کے نظام کے ثبوت شواہد ملتے ہیں، جیسے کہ مکتوبات یحییٰ منیری، مکاتب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خط و کتابت یہ ہندوستان کا ثقافتی ورثہ ہے، اور اپنی آراء، خیالات اور نظریات کی اشاعت کے لیے ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہمارے علماء، صلحاء، شعراء اور ادبا نے خط و کتابت سے کام لیا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کے دور میں یہ نظام بہت ترتیب پا گیا تھا، اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی خط و کتابت کا سلسلہ دراز ہو چکا تھا، اور اب تو ایک بٹن پر ہم اپنی رائے کو، اپنے خط کو فوراً ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیج سکتے ہیں۔ تو مکتوبات سراج یہ بھی سراج اورنگ آبادی کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس سے بھی اسٹوڈنٹس کو استفادہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر طویل ہو رہا ہے، لیکن میری یہ مکمل کوشش ہوتی ہے کہ میں جس شخصیت کا بھی جائزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اس پر مکمل اسٹڈی کے ساتھ تمام تر راہوں کو پیش کر دوں۔ آپ یقیناً 15-20 منٹ اپنا قیمتی وقت اس لیکچر کو سننے میں دے رہے ہیں، مگر آپ اندازہ لگائیے میں ہفتہ بھر اسٹڈی کرتا ہوں، میٹیریل جمع کرتا ہوں، مختلف کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں، اور ایگزام پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے سینوپسس تیار کرتا ہوں، اور انہی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس لیے میری آپ حاضرین سے گزارش ہے کہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی سبسکرائب کرنے پر آمادہ کریں، تاکہ اتنی محنت سے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے جو لیکچرز تیار کیے جا رہے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ آج کے اس سراج اورنگ آبادی پر مبنی لیکچر کا اختتام میں انہی کی معروف غزل پر کر رہا ہوں، جس کے اشعار اس طرح ہے: خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس سے برہنگی، نہ خرد کی بخیا گری رہی، نہ جنو کی پردہ دری رہی، کبھی سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی،
نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سے بیاں کرو کہ شراب صد قدا آرزو وہ خم دل میں تھی سو بھری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق میں دیو دھری تھی تیو دھری رہی۔ کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔